बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हर रोज़ हमारी गुफ्तगू का कोई ना कोई टॉपिक होता है और आज हमारी गुफ्तगू का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और वो ये है कि बड़े और बालिग जो बच्चे होते हैं उनके साथ हम कैसे बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उनकी परवरिश कर सकते हैं। तो क्योंकि छोटे बच्चों की परवरिश करना तो आसान होता है और छोटे बच्चों की परवरिश करने से कहीं ज़्यादा वालिदैन के लिए बड़े और बालिग बच्चों का बाप होना ज़्यादा मुश्किल है। आपको उनके साथ अपना रवैया तब्दील करना पड़ता है। इन बड़े बच्चों के साथ जो बालिग जब हो जाते हैं तो उनके साथ रवैया तब्दील करना पड़ता है। दर हकीकत आपको अपने बच्चों के साथ जवान होना पड़ता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो ये जो टॉपिक है बड़ा अहम है। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहली चीज़ और वो ये है कि उनके बड़े होने से पहले ना कुछ काम करने हैं हमने, और वो कौन से कि उनकी बढ़ती हुई जज्बाती उम्र के मुताबिक अपना रवैया तब्दील करें। देखें, बच्चों की जो है ना बढ़ती हुई उम्र होती है और वो जज्बाती उम्र होती है और उसके साथ हमें अपना रवैया तब्दील करना पड़ता है। और उसमें पहली चीज़ क्या है कि उनको गलतियां करने के मौके दें। ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि उनको आज़ादी भी मिले, वरना वालिदैन क्या होते हैं बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा देते हैं और ये उम्र बढ़ने की होती है। बच्चे बढ़ रहे होते हैं और उनकी जिस्मानी तब्दीली भी हो रही होती है और उनका जहन भी चेंज हो रहा होता है चूँकि वो बड़े हो रहे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें यानी वो कोई गलती कर बैठें, तो आप उनके लिए कुछ ऐसा टाइम टेबल भी बनाए ना कि जहाँ बहुत ज़्यादा पाबंदी ना हो, उनको कुछ आज़ादी भी मिले। और इसके अलावा बड़े प्यार से अपनी राय दें। कोई राय देनी है ना तो सख्ती से नहीं देनी, उनको झिटकना नहीं है, ज़ोर से नहीं बोलना, और अंदाज़ आपका प्यार वाला होना चाहिए, सख्ती वाला नहीं होना चाहिए। और बड़े प्यार के साथ जो भी राय देनी है ना उनको, वो अपनी राय दें। अंदाज़ आपका ऐसा हो कि वो चाहें तो कबूल कर लें, ना करना चाहें तो कबूल ना करें। ठीक है, ऐसा अंदाज़ हो आपका। ज़बरदस्ती कबूल नहीं कराना किसी से। और तीसरा इसका हम पॉइंट देखेंगे। तीसरा क्या है कि इनको अपने पाँव पर खड़ा होने दें, ताहम उनकी मदद के लिए भी हर वक्त तैयार रहें। यानी कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पर खड़ा होना सीख जाएं, लेकिन अगर उन्हें कभी हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें उस मदद के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर हम देखें तो चौथा पॉइंट इसका ये बनता है कि उनको बालिग और दोस्त की हैसियत से कबूल करें। यानी है तो हमारी औलाद, हैं तो हमारे बच्चे, लेकिन हमने कैसे कबूल करना है? जैसे वो हमारे दोस्त हैं और बालिग हैं, यानी समझदार हैं। जो तवानाई हम अपने बच्चों की परवरिश पर खर्च करते हैं ना, तो उसके लिए यानी तवानाई तो है हमारे पास ना, परवरिश कर रहे थे हम, अब वो चूँकि कुछ बड़े हो गए हैं तो उस तवानाई के लिए यानी उस तवानाई के निकाज़ के लिए मैं कहूँगी कोई नई राहें तलाश करें और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि वो इस बात से आगाह हों, यानी उन्हें इस बात की खबर हो कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस बात का भी उन्हें इल्म होना चाहिए कि आप उनसे कितनी मोहब्बत भी करते हैं और उनकी कितनी कदर करते हैं। उनको ये याद दिलाने के लिए, यानी अगर आपके बच्चे आपके पास नहीं हैं, बाहर हैं, किसी बाहर के मुल्क में हैं या किसी दूसरे शहर में हैं, आपके पास यानी आपके उसी शहर के अंदर नहीं है और आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है कि ये उनको याद कराना है कि आपको उनसे मोहब्बत है, आप उनकी कदर करते हैं। और उनको ये मालूम कराने के लिए आप उनको यानी उनको ये याद दिलाने के लिए आप क्या करें कि उनको कभी मैसेज भेज दें, कभी आप उनको फ़ोन कॉल कर दें
تو اس طرح ان کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد دہانی کرانی ہوتی ہے نا، ورنہ بچے تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور بہت مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ساری باتیں بھی بھول جائیں اور یہ بھی بات بھول جائے کہ والدین کو فون کرنا ہے، تو اگر وہ بھول جائیں تو آپ نے فون کر کے یاد دلانا ہے اور بات چیت کرنی ہے، چھوڑ نہیں دینا ان کو، یا ان کے ساتھ بات چیت کرنا نہیں چھوڑنا ان کے رویوں کی وجہ سے۔ اور اگر آپ ان کی مالی مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب کہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہ رہے، یا آپ کی وفات کے بعد ان کو پیسے ملیں، انتظار نہ کرتے رہیں۔ وقت کا انتظار نہیں کرنا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جب ان کو ضرورت ہے تب ان کی مالی مدد کریں، اور یہ بھی ان کو احساس ہر وقت نہ دلاتے رہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے، وہ زیادہ مصروف ہیں، اور آپ تو حقدار تھے کہ وہ آپ کو فون کرتے، آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے، تو یا آپ سے ملاقات وہ نہ کر سکے، تو اس جرم کا احساس دلا کر ان کو یعنی احساس دلا کر شرمندہ مت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر فون کرنا ہے تو آپ ضرور کریں، دل کر رہا ہے ان سے بات کرنے کو تو بات کریں، اور اس طرح یاد دہانی ہو جاتی ہے نا، بات چیت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بات کریں تو شرمندہ نہ کریں کہ آپ تو یاد کرتے نہیں ہیں۔ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، تو جب بھی فون کریں گے نا، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کال ملائیں گے تو کہیں گے کہ یا ہم کال ملائیں کسی سے بات کرنے کے لیے تو اگلا کہے گا چلو شکر ہے آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ تو اس طرح کی بات نہیں کرنی، کیونکہ یاد آتی ہے تو بات کرتے ہیں نا، اور اگر ان کو یاد نہیں آیا، آپ نے یاد کر لیا ہے، تو ان کو بار بار یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ کو تو فون کرنے کی فرصت نہیں ملی یا فرصت نہیں ملتی، تو چلو میں نے سوچا میں ہی بات کر لوں۔ تو یہ ہر وقت یاد نہ دلاتے رہیں، اس طرح شرمندگی ہوتی ہے نا، تو احساس نہیں دلانا چاہیے ہر وقت۔ اور بچوں سے ہر وقت اپنی صحت یا دیگر مصائب کے بارے میں شکایت نہ کریں۔ اگرچہ آپ کو اپنے مصائب اور ان کے تعاون کی، یعنی ان لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، اور ضرورت کو ان سے چھپانا بھی نہیں چاہیے، تاہم آپ اپنے مضبوط اور خود مختار ہونے کا تاثر دیں۔ ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اچھی طرح اپنا خیال رکھ رہے ہیں اور رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو احساس ضرور دلانا ہے۔ اگر ہر وقت ہم یہ بات کرتے رہیں گے اپنی صحت کے بارے میں، اپنی تکلیفوں کے بارے میں شکایت کرتے رہیں گے، تو اور یہ بھی کہ ہمیں تو ہر وقت آپ کے تعاون کی ضرورت تھی، آپ نے ہماری مالی مدد نہ کی، یا آپ نے ہم سے کوئی تعاون نہیں کیا، تو بلکہ اس کی بجائے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، خود مختار ہونے کا تاثر یہ دینا ہے، تاثر تو دینا، اور ان کو ایسا فیل ہونا چاہیے کہ آپ خود مختار ہیں اور مضبوط ہیں آپ۔ لیکن جب وہ تعاون کی بات کریں آپ کے ساتھ، یا آپ سے کچھ مصائب کے بارے میں سوال کریں یا پوچھیں، تو آپ کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، یعنی تاثر تو یہ دینا ہے نا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کی، لیکن آپ کو پھر اپنی جو کوئی بھی تکلیف ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے جس میں آپ کو ان کے تعاون کی ضرورت ہے، تو اس کو چھپائیں مت، کیونکہ یہ ہماری اولاد ہے، ہمارے کام آنے والی ہے، ہماری ہیلپ کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہیلپرس بنائے ہیں، تو ان کی مدد کو قبول بھی کرنا ہے اور ان کو اپنی تکلیف بتانی بھی ہے، اگرچہ عام تاثر ان کو یہ نہ ملے پھر بھی۔ اور اولاد جو ہوتی ہے نا، یہ والدین کا سہارا ہوتی ہے، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے میں یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، جسمانی صحت کمزور ہو جاتی ہے، طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور ایک یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے توانائی کم ہو جاتی ہے، تو ہر چیز بڑھاپے میں جو ہے انسان کی نا، وہ بہت ہی جیسے نظر کمزور ہو جاتی ہے، سننا بھی کم ہو جاتا ہے، اسی طرح چلنے کے لیے بھی جب انتہائی بڑھاپا آتا ہے تو چلنے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس اولاد کی جس کو
ہم نے یا آپ نے پرورش جس کی ہوتی ہے، جس کو پالا ہوتا ہے، جس کو اپنی جوانی دی ہوتی ہے، کہ اب وہ ہماری ہیلپ کریں اور ہماری مدد کریں، جن کو ہم نے اپنی جوانی دی ہے تو اب وہ اپنی جوانی کے دور میں آ گئے ہیں، اپنے شباب کے دور میں آ گئے ہیں، اب وہ ہماری ضعیفی میں، ہمارے بڑھاپے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ یہ لو اور دو کا قانون ہے کہ والدین چھوٹے بچے کی پرورش کرتے ہیں جب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہوتا، تو اگر وہ چھوڑ دیں تو اس کا کیا بنے گا ایسے بچے کا، اگر والدین اس کو اٹھائیں نہ، چھوڑ ہی دیں، نہ دودھ پلائیں، نہ ہی کوئی اس کا یعنی خیال رکھیں، تو بچہ خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، تو کون ہے کہ جو بچے کی پرورش کرتا ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہے جو پرورش کرنے والی جو رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں سہارے انسان کو دیے ہیں نا، تو دنیا میں بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی، تو والدین جو ہوتے ہیں وہ بچے کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھتے ہیں، محبت کا رویہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح پھر اولاد کو والدین کو پھر جو اس اولاد نے والدین سے لیا تھا اب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب دینے کا وقت آئے تو پھر یہ نہیں کہ ڈنڈی مار لی جائے نا، کہ والدین کیسے سلاتے ہیں بچے کو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تو گود میں لے کے ماں کیسے لوریاں سناتی ہے بچے کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو کیسے تھپک تھپک کے اس کو سلاتی ہے اور اس کے آرام کا خیال رکھتی ہے، کوئی شور نہ کرے، ہر ایک سے کہہ دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر شور نہیں کرنا، بچہ جو ہے وہ سو رہا ہے یا بچی سو رہی ہے، تو بہت کیئر کرنی پڑتی ہے بچوں کی، اور ماں تو دیکھیں بچے کے پاس ہی موجود رہتی ہے کہ کہیں میرا بچہ جاگ نہ جائے، کام کاج کر رہی ہوتی ہیں نا مائیں، تو ان کے چھوٹے بچے جو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ کام کاج کرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ادھر نظر دوڑا لیتی ہیں، اگر روم میں سو رہے ہوتے ہیں جا کے تھوڑا سا دیکھ لیتی ہیں کہ کہیں اٹھ تو نہیں گئے بچے، اور جب جاگ جاتا ہے بچہ روتا ہے، پتہ چلتا ہے بچہ جاگ گیا ہے تو فوراً بھاگ کے آتی ہیں، اس کو اٹھاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، تو یہ ممتا کی محبت ہوتی ہے، یہ والدین کی شفقت ہوتی ہے جو بچے کو پروان چڑھاتی ہے، اور پھر دیکھیں بچپن میں بچے کو بخار ہوتا ہے تو والدین کیسے تڑپ اٹھتے ہیں، ماں ساری رات سو نہیں پاتی اور بے چین رہتی ہے، والد بے چین رہتے ہیں، حالانکہ سارا دن کام کاج کر کے تھکے ہوئے آتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں بچے کی فکر ہوتی ہے، دوائی لے کر آتے ہیں بچے کی، اور جتنے پیسے خرچ ہو جائیں پرواہ نہیں کرتے، تو اس کے بعد بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر بچے کی انگلی سے پکڑ کے اس کو چلانا سکھاتے ہیں اور اس کو بولنا سکھاتے ہیں، سارا دن ماں باتیں کرتی ہے توتلی زبان میں اپنے بچے کے ساتھ، حالانکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو یہ باتیں پتہ بھی نہیں ہوتی، لیکن ماں پھر بھی گود میں ہے تو بھی باتیں کرتی رہتی ہے اس کے ساتھ، وہ سنتا رہتا ہے، اور پھر جب چھوٹا ہوتا ہے تو بھی اسی کی زبان میں باتیں کرتی ہے، اس کو باتیں کرنا سکھلاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ پھر جیسے بچہ پروان چڑھتا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ سب کو بتاتی پھرتی ہے آج میرے بچے نے خود چلنا سیکھا ہے، اس نے ایک قدم اٹھایا ہے، اور جب بچے کے دانت نکلتے ہیں تو کیسے سب کو بتاتی ہیں کہ آج میرے بچے نے جو ہے وہ پہلا دانت نکالا ہے، اور اس کی خوشی منائی جاتی ہے، تو بچے کی جب 1 سال کا ہوتا ہے اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے، سب کو دعوتیں دی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو جب بچہ جوان ہو جائے، آپ یہ دیکھیں ایک ایک سٹیپ جو ہے بڑا مشکل تھا والدین کے لیے جو انہوں نے بچے کے لیے لیا، اس کے لیے یعنی ایک ایک سال گزارا، اور جب وہی بچہ جوان ہو جائے اور پھر وہ والدین کو پوچھے ہی نہ، بھول جائے، اس کو یہ بات ہی بھول جائے کہ میں نے فون کرنا تھا، میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو پھر افسوس تو ہوتا ہے نا، لیکن ان چیزوں کو دل پر نہیں لینا، یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اسی حوالے سے ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ اور مطلب ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کو ہم جھڑک بھی سکتے ہیں، ان کو ہم پیار کے ساتھ سمجھا بھی سکتے ہیں، لیکن تھوڑے سے بچے جب بالغ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک ایج ہوتی ہے، اس وقت انہیں بہت پیار اور نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، سختی کی نہیں، جیسے سختی کے ساتھ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سختی کی بات جو ہے وہ دل پر اثر نہ کرے، نرمی والی بات دل پر اثر کر جاتی ہے، اور بہت زیادہ بھی نہیں
سختی کرنی چاہیے، ہر ایک بات کی چوہدی نہیں لگانی چاہیے، لیکن خبر ہونی چاہیے والدین کو کہ میرا بچہ جو ہے وہ کن دوستوں سے ملا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، ان کے ملنے والے کیسے ہیں، اس کی محفلیں کیسی ہیں، اس کے اسکول کے ساتھی کیسے ہیں، اور اس طرح کی یعنی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، اور بعد میں پھر رویہ جو ہے نا، اگر کوئی اس طرح کا ہو تو بہت پیار کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے، یعنی تھوڑا سا اگر سخت رویہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو نیک بنائے. اور یہ جو ہے اولاد جو ہے نا، یہ انسان کا سرمایہ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہوتی ہے اس سرمایہ پر. تو اب جب وہ سرمایہ جو ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک فصل ہے پک گئی ہے، اور اب وہ اپنی فصل دینے والی فصل جو ہے وہ اب پھل دینے والی ہوتی ہے، یا کوئی درخت ہے اب جوان ہو گیا ہے، درخت بڑا ہو گیا ہے، اب پھل دینے لگا ہے، تو پھل لینے کی باری جب آئے تو یہ نہ ہونا کہ وہ ہمیں ملے ہی نہ. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ دل کا پھل ہوتے ہیں، اولاد دل کا پھل ہوتی ہے. چاہے بچے بڑے ہو جائیں، جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں باپ کے لیے وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں. جوان ہو جائیں، بچوں کے بچے ہو جائیں، تو بھی ماں باپ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے، اس کی ایسے کیئر کرتے ہیں جیسے ابھی بہت ہی چھوٹا بچہ ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے رویے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بچے جب بڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کی ایک جذباتی عمر ہوتی ہے، تو جیسے جیسے بچے بڑھتے چلے جاتے ہیں نا، اسی طرح ان کی جذباتی عمر کے مطابق اپنے رویوں کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے. اور ہو سکتا ہے بچے غلطیاں کر جائیں، ظاہر ہے اولاد ہے، بچے ہیں، غلطیاں کریں گے، تو غلطیاں بھی کریں گے، اور غلطیوں سے سیکھیں گے بھی صحیح. تو آپ بچوں کا ٹائم ٹیبل بھی ایسا بنائیں کہ جس سے انہیں آزادی بھی ملے، اور رائے بھی دیں تو بہت پیار کے ساتھ ان کو رائے دیں، اور انداز بھی آپ کا ایسا ہو کہ چاہیں تو آپ کی رائے کو قبول کریں، چاہیں تو نہ کریں. ورنہ والدین تو سختی کرتے ہیں نا کہ آپ نے بس یہ بات ہماری ماننی ہے، ہم نے کہہ دیا ہے تو ایسا ہی کرنا ہوگا. تو اپنی توانائی کو آپ نے صرف کرنا ہے، یعنی خرچ کرنا ہے، لیکن اچھے انداز سے خرچ کرنا ہے اپنی اولاد پر، کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاون و مددگار ان کو بنایا ہے. تو کیئر کرنی ہے ان کی، اور وہ ہماری کیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی جاری رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو نیک بنائے، فرمانبردار بنائے. تو ایک ہی بات ہے جو میں ڈیلی کرتی ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیا کریں، اور کمنٹ بھی کر دیا کریں. پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.